थयुन जालस मं बंद इब्राहिम नखी को पकड़ कर लाओ जेल में बंद कर दो। पुलिस वाले आए छाड़न अमिस वत समखोक इब्राहिम तैमी। इब्राहिम तैमी से पूछा सशिया नाव इब्राहिम, तुम इब्राहिम हो? उसने कहा आपको बादशाह बुला रहा है। इनको फौरन समझ में आ गया ये हो इब्राहिम। इब्राहिम नखी तम फतवा लिखुन बादशाह खिलाफ तम सी छाड़ने द्रामित मगर पहचान नहीं पा रहे हैं। अब अगर मैं कहूँगा बुस्सौ ने इब्राहिम नखी तो मुझे छोड़ देंगे, उसको पकड़ लेंगे और उसके जरिए से दीन का इस वक्त जो काम हो रहा है, ठीक, और वह है कि हदीसें आगे जा रही हैं, वह उसका हरज हो जाएगा। लिहाजा नींद में रेटित चुनांचे इसको ले आया गया, जेल में डाला गया। 50 साल ये जेल में रहा मगर जुबान से नहीं निकाला बुस्सौ नुस्सो इस तो रेटित जो बादल। इब्राहिम तैमी ऐसा था। इस इब्राहिम तैमी के बेटे को ने हदीस सुनी, फिर उसने और आगे को सुनाई, उसने और आगे सुनाई, यहां तक कि हदीस पहुंची इमाम बुखारी के पास। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला क्या कहेंगे? बस इमाम बुखारी मैं हज बोज ये हदीस मैं बोजनो फलेनी अमिस नाव हुमैदी तम बोज ये हदीस तम फलेनिस नश बोजमुत तमिस नाव सुफियान अम हदीस फलेनिस नश तमिस नाव याहया अमिस बोज फलेनिस नश हदीस अमिस नाव मोहम्मद अम बोज फलेनिस नश हदीस तमिस नाव अलकमा। अलकमा ने हदीस सुनी उमर इब्न खत्ताब से। उमर इब्न खत्ताब कहते हैं फरमाओ जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात। अद बोझना हो इस हदीस। दुनिया की कौमें तो सोच भी नहीं सकती इसको कि साहब पूरा सिलसिले उनसे पूछते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तौरात किसके हवाले की थी? दमन तचुन समझी वन ये का सवाल कराए थे पत कास न इंजील कास नहीं दमन क्या पता कास अंत पत कोत गई से इंजील दमन तिछुन पता पद तो तुम्हारे हाथ में कब आई है इंजील? का 300 साल के बाद आई। इन 300 साल में बीच में कहां थी ये का वो पता नहीं है। गरज वो मजहब हक होगा जिस मजहब की बुनियाद जिस नबी की ज़ात पर है, उस नबी का सारा जो फरमाया वो रिकॉर्ड में है, वो सिर्फ इस्लाम के पास है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो कुछ फरमाया वो सारा महफूज है। उसी को हम कहते हैं हदीस। दुनिया की किसी कौम के पास ये नियामत ये दौलत नहीं है। यानी अगर साफ लफ्ज़ों में कहेंगे, एक हिंदू से कहेंगे यार तुम राम को बहुत बड़ा इंसान मानते हो, चलो 2 मिनट के लिए हम भी उनकी बात सुनना चाहेंगे, देखेंगे कैसी बात, उनको एक बात सुनाओ उनकी, वो है ही नहीं कहीं, वो कहाँ से लाएंगे? अच्छा बुद्धों से कहेंगे तुम बुद्ध को बहुत बड़ा आदमी मानते हो, जरा कोई बात उनकी सुनाओ, हम भी सुनेंगे, समझेंगे कि साहब एक स्कॉलर था, एक अच्छा इंसान था, उसकी कोई अच्छी बात है, ये सुनेंगे उसको भी, कहीं नहीं। और अगर कोई इंसान हमें कहेगा कोई हदीस सुनाओ, अल्लाहु अकबर, हमारे पास तो हदीसों के दफ्तरों के दफ्तर। और दफ्तर क्या है? हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की कोई बात अल्लाह ने दुनिया में रिकॉर्ड होने से नहीं छोड़ी है, सारा रिकॉर्ड करा दिया, कोई चीज बची नहीं है। मतलब तन्हाई मज अगर हजरतों का काम कर्म से जहां देखने वाला कोई भी नहीं है, उसका भी रिकॉर्ड किसी न किसी तरह से अल्लाह ने करवा दिया है। वो हदीसें तिम कामी यमन कामिल पर उमतस अमल छुई न करुन, उन कामों पर अमल हुकूमत को नहीं करना, वो भी हदीसों में मौजूद है। मसलन साहबी बयान करता है, साहबी बुखारी में हदीस है, साहबी बयान करता है कि मैं जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के नज़दीक खड़ा था, मैंने देखा उस तरफ से हुजूर मिसवाक कर रहे हैं और मिसवाक करते करते उन्होंने अपनी मिसवाक अपनी ज़ुबान पर लगाई और ज़ुबान पर जब लगाए तो आ हो गया। साहब इसको नकल करता है, मैंने अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम को मिसवाक करते सुना, हुजूर ने आ किया था। ये मैं लफ्ज़ बुखारी से लिखित, इसे पर लिखित। दूसरा साहबी बयान करता है, अल्लाह अकबर, साहबी है अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि जनाब जब हम सुलह हुदैबिया से वापस आ रहे थे और सहाबा की मर्जी के खिलाफ सुलह हो गई थी, सहाबा को बहुत गम था ये क्यों सुलह हो गई, हमें तो खाने काबा जाना था और हुजूर ने फैसला कर दिया वापस चलो, इसलिए बहुत सहाबा फिक्रमंद थे, गमज़दा थे, दिल टूटे हुए थे, इसी में वापस आ गए। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा भी, या रसूलल्लाह इस फतह का फ़ायदा, इस सुलह का फ़ायदा क्या हुआ है? बहरहाल ये वापस गमज़द। और उसी में अल्लाह ताला शाह ने आयत नाजिल फरमाई, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ठीक हो गया। ये अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब हम मक्का फतह करने के लिए जा रहे थे तो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्ना फतहना लका पढ़नी शुरू की। वैसे हुजूर परान तिलावत इन्ना फतहना, कहते हैं मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे पढ़ते थे। ऊंट पर सवार हैं हुजूर, तो पर इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना,
اس طرح کر کے دکھایا، اور بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل کان یرجع، کہ عبداللہ بن مغفل نے ترجیح کی، یعنی جس طرح سے حضور نے پڑھا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس طرح کر کے دکھایا. تو صحابہ نے تو حضور کے ایکشنوں کو بھی ریکارڈ کر لیا ہے، اور وہ ایکشن بھی امت کو دکھاتے ہیں کہ فلاں حدیث میں اللہ کے نبی نے اس طرح سے کہا تھا. ایک مرتبہ حضور نبی علیہ السلام نے بات کرتے کرتے فرمایا حق یہ ہے، یہ ایسے کیا، تو صحابہ بھی کہتے تو حضور نے ایسے کیا. ایک مرتبہ رات کو دیر ہو گئی اور حضور نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے، بخاری میں حدیث ہے، بہت دیر ہو گئی، صحابہ کو نیند آ رہی ہے مسجد میں، تو حضرت عمر بن خطاب ان کر ہمت وہ نزدیک ہو دروازہ یم سائڈ دروازہ اس مت، جب نزدیک گئے تو کہیں یا رسول اللہ نامت النساء والصبیان، حضرات مشید مز یم ساری موجود تمن کھس نندر، تو انتو تشریف نماز پڑھنے تو خفتن حتی ابھار اللیل، آدھی رات کے قریب وقت ہو گیا تھا. دروازہ کھول کر حضور تشریف لائے. اب جب وہ دستت تو آپ نے پہلے ایسے کیا بالوں کو، یہ جو ایسے بالوں کو کیا، صحابی جب بھی بیان کرتا تھا وہ کہتا تھا حضور کو اتکان پس دزک اخ نظر، پس فرمو اس دنیا میں اس وقت صرف تم چند آدمی باقی ہو جو اللہ کو سجدہ کرنے کے انتظار میں، باقی ساری دنیا سوئی ہے. اور اس کے بعد فرمایا 100 سال کے بعد اس دنیا میں تم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. آج کے بعد 100 سال کے بعد دنیا میں کوئی انسان نہیں ہوگا جو اس وقت روئے زمین پر ہے. لا یبقا ممن ہوا علی ظہر الارض بعد 100 سنۃ، آج روئے زمین پر جتنے انسان ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے ایک بھی دنیا میں نہیں ہوگا. یہ فرمایا اور فرمایا اللہ اکبر، پڑھنو خفتہ نماز نصب رات اس میں سے. تو اس وقت جو حضور نے ایسے ہی کیا، یہ عبداللہ ابن عباس ہمیشہ اس میں کران تم پتہ ہاوان یپر کن پکنو، یعنی گویا یہ چیزیں بھی ریکارڈ کر لی گئی ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ کیا حضور کا پیالہ تھا، وہ پیالہ ٹوٹ گیا، تات گنڈک تار سے تھو سو گنڈت، تار پر تجھ بحث چلان یہ تار کا ہے آنکھ، وہ تار کہاں سے لایا گیا، تار وہ جو ایک چکر لگایا گیا اس کا یا 2 چکر، وہ باندھا کس سے گیا، اس پیالہ کس چیز کا تھا، وہ لکڑی کا تھا یا کسی اور چیز کا تھا، اس پر بھی بحث ہوتی ہے. تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بحث ہوتی ہے کیونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو باقی مذہبوں کے پاس یہ دولت یہ نعمت نہیں ہے، اس لیے کوئی مذہب حق نہیں ہو سکتا. مذہب حق صرف ایک ہے، وہ ہے اسلام. اور اس لیے اسلام ہے کہ اسلام حق ہے کیونکہ اسلام انسان کے ٹھیک نیچر کے مطابق ہے. اسلام بالکل آسان ترین دین ہے، آسان ترین دین، اتنا آسان دین کوئی نہیں ہے. اور وہ سمجھ نہیں سکیں گے یہاں کے لوگ کہ دین آسان کیسے ہے، جب باقی مذہبوں کی خرافات اور یا باقی مذہبوں کی تپسیاں ہیں اور باقی مذہبوں میں جو مشکل ترین وہ پوجا پاٹیں ہوتی ہیں، وہ جب سنیں گے آپ تب پتہ چلے گا اسلام کتنا آسان ہے. باقی مذہبوں میں شادی کرنا جرم ہے، باقی مذہبوں میں زندگی بسانا جو ہے وہ نمبر 2 کا کام ہے. اصلی اگر باقی مذہب، ہندو مذہب میں اگر پوچھا جائے گا اچھا انسان کون ہے، جواب آئے گا بھرمچیری، جواب آئے گا جوگی، جواب آئے گا جو سنیاس لے گا، جو شادی نہیں کرے گا، جو گھر چھوڑ دے گا. اور عیسائی مذہب میں پوچھیں گے اچھا انسان کون ہے، جواب آئے گا جو راہب بنے گا. اور اسلام میں پوچھیں گے اچھا انسان کون ہے، تو کہا جو نکاح کرے گا، جو گھر چلائے گا، جو بزنس کرے گا، جو حکومت چلائے گا، وہ ہے اچھا انسان. تو ان کے مذہبوں میں نیچر کے خلاف اچھا کھانا بہتر ہے یا ردی کھانا بہتر ہے. ہندو مذہب میں بھی ہے، عیسائی مذہب میں بھی ہے. اچھا کھانا اچھی بات نہیں ہے، بری بات ہے. اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے بندو جو کچھ میں نے تمہارے لیے بنائے وہ کھاؤ سب. تو ہمارا دین نیچر کے مطابق ہے. ہر مذہب، اسلام صفائی چاہتا ہے. کیوں؟ ہر مذہب نیچر، انسان کی نیچر صفائی کو چاہتی ہے. عیسائی مذہب میں ہے جو جتنے زیادہ دنوں تک بغیر غسل کے رہے گا اتنا ہی اللہ کا پیارا بندہ بنے گا. اس لیے تم سے مقابلہ کران کیا 12 ورین چن پھلینی راہبن سران کورمت، پھلینی ایسا 14 ورین صورت اتن ورین کھڑا، صورت اتن ورین جیسے زمین پر بیٹھ رہی نا. یہ سب مقابلے ان کے ہاں چلتے ہیں. رہبانیت کی تاریخ ایسی عجیب و غریب تاریخ ہے چونکہ وہ پڑھتے نہیں ہیں اور سنا بھی نہیں ہے کہ رہبانی کی تاریخ میں کیا ہوتا ہے. تم چاہسان ہچت گمت مرنس تیار، ٹھیک سیری جناب یہ پہنچا ہوا ہے. ہندوؤں کے ہاں بھی ایسا ہی ہے، مچان پہ بیٹھیں گے اور وہ اسلام نیچر کے مطابق ہے. اور اس کے بعد پھر آج کا زمانہ سائنس کا زمانہ ہے
اس سائنسی تھیوریوں کو بنیاد بنا کر کے جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے صرف اسلامی حق ہے، باقی کوئی مذہب ٹھہر نہیں پائے گا۔ جناب یہ زمین کیسے بنی ہے؟ وہ تو پتہ نہیں کیسے بنی ہے، مگر یہ گائے کے سینگ پر ہے۔ تو اچھا گو چھکاتے تو چھکاتا تالکن وہ گائے کے سینگ پر ہے زمین، اور زمین پر زلزلہ آتا ہے تو وہ گائے تھک کر کے اس زمین کو ایک سینگ سے اٹھا کر دوسری سینگ پر پھینکتی ہے تو زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جغرافیہ کا زمانہ ہے، کہاں ہے وہ گائے؟ لیکن اس کے مقابلے میں اب دیکھیے، سائنسدانوں کے سالہ سال کی تحقیق کے بعد پتہ یہ چلا کہ کائنات سٹارٹ ہوئی ہے بگ بینگ تھیوری سے۔ یہ بگ بینگ تھیوری کیا ہے کہ 50 کھرب سال پہلے اس کائنات میں اچانک ایک دھماکہ ہو گیا، اور دھماکہ ہونے کی وجہ سے کائنات الگ الگ بکھر گئی، اور کائنات الگ الگ بکھر گئی تو وہی ہے یہ 50 کھرب سال پہلے یہ دھماکہ ہوا۔ اس کے سراغ کیسے مل گیا اس کا یہ ایک الگ بحث ہے۔ ٹھیک، یہ اس وقت دنیا کی سب سے مضبوط تھیوری مانی جاتی ہے کائنات وجود میں کیسے آئی۔ بگ بینگ تھیوری کی بیس پر قرآن کریم نے 1400 سال پہلے 2 لفظوں میں یہ ساری تھیوری بیان کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسانوں، تم میرے علاوہ کسی اور کو کیسے خدا مانو گے؟ میں نے یہ کائنات بنائی، جب یہ جمع ہوا مادہ تھا میں نے اس کو الگ کر دیا۔ اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ کیوں وہ لوگ جو کافر ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور، وہ کیوں نہیں جواب میں سوچتے ہیں یہ کائنات ایک گولا تھی، میں نے فتق کر دیا، اس کو الگ الگ کر دیا۔ ہمارے اس وقت کے علماء میں سے ہیں بڑے رائٹروں میں سے اس وقت جو چند بڑے رائٹر مانے جاتے ہیں اور پکا اسلامی ذہن ہے، ان میں ایک کا نام ہے ولی رازی۔ یہ بڑے بھائی ہیں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے سیرت کی کتاب لکھی ہے، پوری کتاب بغیر نقطوں کے، اور اس پر ان کو عالمی ایوارڈ دیا گیا تھا وہاں سیرت کمیٹی کی طرف سے۔ ولی رازی صاحب نے کتاب لکھی ہے اسلام و سائنسی حقائق۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ صاحب سالہ سال کی تھیوریوں کے بعد آخر میں ڈیسائیڈ یہ ہو گیا کہ بگ بینگ تھیوری کی بیس پر کائنات وجود میں آئی ہے۔ قرآن نے تو 1400 سال پہلے بیان کی ہے۔ خیر مجھے وہ نہیں سمجھانا ہے، اس وقت کی جو سائنسی تھیوریاں تو چینج ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو سائنسی فیکٹ ہیں قرآن وہی کیا پہلے کہہ چکا ہے، اور وہ کبھی ٹکرائے گا نہیں۔ سائنس قرآن سے ٹکرا ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں سکتا؟ سائنس نام ہے کائنات کی حقیقتوں کا، اور قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو کائنات کی حقیقتیں اللہ کا فعل اور قرآن اللہ کا قول، تو قول اور فعل کیسے ٹکرائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے آسمان بنایا، یہ اللہ کا فعل ہے، ادھر سے قرآن نے کہا میں نے آسمان بنایا، تو جو اللہ نے آسمان بنایا ادھر سے بول رہے ہیں، یہ دونوں باتیں ایک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسانوں کو پیدا کیا، یہ فرمایا قرآن میں، ادھر سے انسان کو پیدا کیا ماں کے پیٹ میں، تو جو اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ کا کارنامہ ہے، اور ادھر سے قرآن میں جو کہا یہ اللہ کا اعلان ہے۔ یہ اعلان اور کارنامہ دونوں سیم ہوں گے، یہ الگ کبھی نہیں ہو سکتے۔ اور اگر کہیں لگتا یہ ہے کہ قرآن اور سائنس ٹکرا رہی ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ سائنس ابھی آدھے راستے میں ہے، آگے جب وہ پہنچ جائیں گے تو ٹھیک وہی کہیں گے کہ جو قرآن کہتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو آپ کی سطح سے اونچا مضمون ہے۔ میں مختصراً یہ عرض کرتا ہوں میرے بھائیو، اسلام سچا مذہب ہے اور بالکل آسان ہے۔ آسان اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے ہیں کہ صاحب تمہیں سونے کی اجازت نہیں، تمہیں کھانے کی اجازت نہیں، تمہیں پینے کی اجازت نہیں، تمہیں شادی کی اجازت نہیں، تمہیں رات بھر جاگنا پڑے گا، تمہیں مکان بنانے کی اجازت نہیں، تم کو اچھے غذائیں کھانے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں سردی سے بچنے کے لیے کپڑوں کی ضرورت۔ اللہ یہ نہیں فرماتے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ بوجھو اگر تور لگیو ان پالو لگیو، اگر بش لگیو یہ کھنک چھونو اجازت پاک بھی اسے، اگر تمہیں مکان کی ضرورت نہیں، گفاؤں میں بیٹھو، مکان نہیں بنا سکتے۔ اس حقا خدا چون دین چھواریا مشکل ہی کیا جگہوں کری تھے۔ اللہ تو کہتے ہیں میرے بندو تم نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، چلو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو۔ میرے بندو تم روزہ نہیں رکھ سکتے، بعد میں رکھ لینا۔ میرے بندو تم وضو نہیں کر سکتے، تم تیمم کرو۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ نماز سرے سے معافی ہو جاتی ہے۔ اخبار سوچتی وہاں انسان سے زندگی میں نماز سرے سے معاف، جو انسان کوما میں چلا گیا اور وہ 24 گھنٹے سے اوپر چلا گیا کوما میں، تو اس کی نماز بالکل معاف ہو جاتی ہے۔ کیوں معاف ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ نماز اللہ تعالیٰ لازم کرتے ہیں بندے پر جب بندے کے اندر نماز ادا کرنے کی طاقت تھی۔ اگر طاقت نہیں ہے تو حکم واپس۔ قرآن اصول لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اپنے بندے کو اسی چیز کا حکم دیں گے جس چیز کے کرنے کی بندے کے اندر صلاحیت ہے، طاقت ہے، تب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے۔ اس لیے نابالغ کو نماز کا حکم نہیں۔
نابالغ پر زکوٰۃ نہیں، نابالغ پر حج نہیں، نابالغ پر روزہ نہیں، کیونکہ تم ابھی نابالغ ہو۔ اور اگر بالغ ہونے کے بعد کوئی پاگل ہو گیا تب بھی نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے۔ اور اگر بالغ ہونے کے بعد کوئی آدمی بیمار ہو گیا اور 24 گھنٹے سے زیادہ اس میں چلا گیا کوما میں، تو نماز بھی معاف، زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی کیونکہ مال موجود ہے۔ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے مال پر، اس کے بعد مال ہے، مال پر زکوٰۃ رہے گی۔ تو میرے بھائیو، اسلام بالکل آسان۔ اور اس کے بعد پھر ایک چیز سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ کنت تھیوری یہ تجربہ آو کرنا، تو تجربے کے بعد ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ یہ تھیوری بالکل مکمل۔ اسلام جب دنیا میں آیا تو دنیا میں سب سے بہترین معاشرہ تیار ہوا مدینہ طیبہ میں، دنیا میں سب سے بہترین حکومت کھڑی کی گئی مدینہ طیبہ میں، دنیا کے اس سے زیادہ بہتر حکمران کسی قوم کے اندر نہیں، دنیا کا اس سے بہتر سماج کہیں نہیں آیا، دنیا میں اس سے زیادہ بہتر بازار کہیں نہیں تھا۔ یعنی اقتصادی نظام جس طرح سے اسلام نے انسانوں کے سامنے لایا، اس سے بہتر نظام کوئی نہیں لا سکا۔ آج اس وقت دنیا میں ترقی یافتہ دور کا اقتصادی نظام اتنا بگڑا ہوا ہے کہ دنیا کی 90% سے زیادہ دولت 3% آدمیوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ تو سمجھ بھی نہیں سکیں گے شاید عام لوگ، دنیا کے 90% سے زیادہ دولت 3% آدمیوں کے ہاتھ میں ہے، اور دنیا کی سے 3 یا 4% دولت جو ہے وہ دنیا کے 98% آدمیوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے غربت بڑھ رہی ہے اور دولتیں سمٹ رہی ہیں، بلکہ کہتے ہیں ابھی کچھ ہی عرصے کے بعد یہ ساری دولت جو ہے وہ 1% انسان کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ جس طرح سے چاہیں گے لوگوں کو پھاکے مار دیں گے۔ وہ تو عام آدمی سمجھ بھی نہیں سکے گا۔ تو خیر، اللہ نے اپنے قرآن اور اپنے نبی کے ذریعے سے دنیا میں جو اسلام لایا تھا، اس اسلام کے نتیجے میں جیسی عبادت گزار قوم دنیا میں تیار ہوئی، اس سے بہتر قوم کسی کے پاس نہیں۔ جیسے بااخلاق قوم تیار ہوئی، اس سے زیادہ بہتر بااخلاق قوم اور کہیں تیار نہیں ہوئی۔ جیسا بہترین سماج وجود میں آیا، اس سے زیادہ بہترین سماج اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ جیسا بہترین سیاسی نظام وجود میں آ گیا، اس سے زیادہ بہتر سیاسی نظام کسی قوم کے پاس، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ جیسے اس سیاسی نظام میں عدل و انصاف ہوا کرتا تھا، ویسا اس سے پہلے بھی کہیں نہیں تھا۔ کہتا ہے گڈ گورننس۔ تو گڈ گورننس کی تاریخ میں ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا پوری انسانی تاریخ میں۔ گڈ گورننس میں علی ابن ابی طالب کے رضی اللہ عنہ کی حکومت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا پوری دنیا میں۔ بہترین نظام حکومت میں عمر ابن عبدالعزیز کی حکومت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا پوری دنیا میں۔ تو جتنے بھی پہلو انسانی زندگی میں ہیں، وہ سارے پہلو اسلام نے پیش کر کے نمونہ بھی دکھا دیا۔ اس لیے حق اگر ہے تو اسلامی ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ کہ اسلام پر سب چاروں طرف سے ظلم، غیر مسلموں کا ظلم اسلام پر یہ ہے کہ وہ اس کو ٹھیک طرح سے پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ کاش وہ جس طرح سے ایک ایک چیز پر ریسرچ کرتے ہیں، اوپن مائنڈ رکھ کر کے وہ اسلام پر ریسرچ کرتے، وہ اسلام کو آ کر پڑھتے، وہ محمد رسول اللہ کی سیرت کو پڑھتے کہ ہم اوپن مائنڈ کے ساتھ پڑھیں گے سیرت، پھر دیکھیں گے محمد رسول اللہ کی سیرت اس قابل ہے کہ ہم اس کو آئیڈیل بنائیں۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کوئی انسان اوپن مائنڈ کے ساتھ پڑھے، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ اس کے ذہن میں کبھی کوئی اشکال پیدا ہوگا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ہزاروں واقعات ہوئے کہ صاحب ایک انسان نے حضور کی سیرت پڑھنی شروع کی، آخر میں کہتا ہے ان سے زیادہ بہتر تو انسانی کائنات میں نہیں ہے۔ ایک یہودی ادارے نے تیار کیا، سرکار سے ایک چیز، تم سیرت کو پڑھو اور سیرت میں دیکھو لوز پوائنٹ کہاں کہاں ہیں، وہ لوز پوائنٹ ہمیں لکھ کر کے دیکھو، ہم ان کو ہائی لائٹ کریں گے اور پھر دنیا کے لوگوں کو کہیں گے یہ محمد خطرناک ہے، اس سے دور رہو۔ ٹھیک ہے صاحب، اب وہ پڑھ رہا ہے سیرت۔ 1 سال کے بعد اس سے میٹنگ کی گئی ہوٹل میں، ہاں صاحب کچھ مٹیریل تیار ہوا؟ کہنے لگا بہت تیار ہو گیا۔ کہا ملاقات کہاں کا؟ فلاں جگہ۔ تو اب آگے وہ مٹیریل دینے کے لیے فورم کو، ٹھیک مٹیریل دے رہا، کہنے لگا میں نے ساری سیرت بار بار پڑھی، ان سے زیادہ بہتر لائف کسی کی نہیں۔ اس نے کہا سچک ڈول متیات، تو میں جس کام کے لیے اپوائنٹ کیا گیا تھا تو خود ہی شکار ہو گیا اس کا۔ اس نے کہا صورتحال ہی یہی ہے کہ اس سے زیادہ بہترین زندگی اور کسی کی نہیں ہے۔ اگر دنیا میں کہیں سب سے بہترین آئیڈیل لائف کسی کو ہو سکتی ہے تو محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ انسانی تاریخ میں بتائیں کون حکمران ایسا ہے جو بالکل مختار کل ہے اور کوئی آدمی چوں نہیں کر سکتا اس کے سامنے؟ صحابہ تو اولاً کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ حضور جو بولیں گے وہ اللہ کا قانون ہے، تو اس لیے تو بول ہی نہیں سکتے۔ پھر بھی صحابہ کبھی کبھی ہمت کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ یہ جو فیصلہ سنا رہے ہیں، اگر یہ خدای سن حکم چھ تیل ہیکو نہ کہیں ونتھ۔
اگر تہذ رائے تیل دمو اس پنی رائے. حضور فرماتے تھے آج میں پنی رائے. صاحب صاحب ون تیل حضرت تیل بوزیو سن رائے تہ. اور اگر حضور فرمایا یہ خدا سن حکم صحابہ سلام کر یہ خدا سن حکم کیا ہیکو کرت. ایسا ذہن اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کا بنایا تھا. مطلب صحابی ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی ایک بچی کا نام بریرہ. تو بریرہ ایک خاتون ہے, اخ زائن چھ یہ, امس نکاح کٹ گومت. نکاح کٹ ہو گیا, اس کا شوہر چاہتا ہے نکاح کو کٹ, اس طرح لاؤ بے ہم پھر جڑیں گے. بیوی کہتی ہے نہیں میں تیار نہیں ہوں. شوہر کہتا ہے تم مان کن پہ, تم مانو کسی طرح سے ہم دوبارہ رشتہ جوڑیں گے. شوہر کہتا ہے نہیں بالکل نہیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ دیکھا تو حضرت اس کو بریرہ کو بلایا, کہا بریرہ تمہارا شوہر اتنا اصرار کرتا ہے تم سے نکاح دوبارہ کرنے کے لیے, تم مانو. تو اس نے کہا حضرت عشاء آرڈر تو ہوں کہ مشورہ. حضور نے فرمایا آرڈر چھن یہ مشورہ چاہیے, یہ میرا آرڈر نہ حکم نہیں ہے مشورہ ہے. اس بریرہ نے کہا پھر مجھے تسلیم نہیں ہے. اس کا مطلب, اور حضور نے یہ نہیں کہا سچ عجیب میون مشور موروں تو سے نہیں, حضور نے یہ نہیں کہا, خوشی کے ساتھ فرمایا بہت اچھا. یعنی بریرہ یہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کا یہ حکم ہے میرا دل مانے یا نہ مانے سر تسلیم کم ہے, پھر تو مجھے ماننا ہے کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. چاہے میرا دل نہ مانے, ساری زندگی مجھے کیوں نہ یہ دکھ جھیلنا پڑے, مگر میں یہ سمجھوں کہ میں نے اللہ کے نبی کا حکم پورا کیا. اور اگر یہ آپ کا مشورہ ہے اور مجھے رد کرنے کا اختیار ہے تو میں آپ کے مشورے کو واپس کرنا چاہتی ہوں. حضور نے کوئی ناراضگی نہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب کبھی کوئی مشورہ دیتے تھے تو صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ آپ کا اپنا فیصلہ, یہ اللہ کا فیصلہ ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے. کبھی کبھی جناب رسول اکرم صاحب فرماتے تھے اللہ کا فیصلہ نہیں میری رائے ہے. تو صحابہ کرام عرض کرتے تھے حضرت پھر ہماری رائے بھی سنیں آپ, ہماری رائے یہ ہے. کئی مرتبہ سیرت میں یہ واقعہ پیش آئے ہیں. جنگ احد کے موقع پر, جنگ خندق کے موقع پر حضور نے فرمایا ایسا کریں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا اگر فیصلہ ہے پھر تو ہمیں تسلیم ہے, اور اگر آپ کا مشورہ ہے تو پھر ہمارا مشورہ بھی سن لیں. حضور نے فرمایا نہیں یہ میرا مشورہ ہے. صحابہ کرام نے کہا پھر ہمارا مشورہ بھی سن لیں. حضور نے ان کی رائے سن لی. غرض یہ کہ صحابہ کرام ہے کہ ہن تمن بڑھ کر کت کرت ایسی حکومت حضور کی. اس کے باوجود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت یہ ہے, گھر کی حالت یہ ہے کہ آپ کے گھر میں فاقے ہیں, اور آپ کے گھر میں فاقے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں ہے. حالانکہ حضور کہہ سکتے تھے بیت المالس میں جکیاں سا اومچو واتو میون گھر, میرے بیویاں کیوں فاقے رہیں گی, وہ تو ازواج مطہرات ہیں, اس کائنات کی سب سے مقدس خواتین ہیں, میری بیویاں کیوں لیکن سلام محمد رسول اللہ پر. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کتاب المغازی میں, یا جائے وفات رسول کا تذکرہ ہے, وفات نبی, حضور دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. تاجائے چو حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے. وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ, اور ان کی زرہ ایک یہودی کے پاس بند تھی, اور حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. دنیا کا کون سا حکمران ہے جس کو اپنے گھر کے کپڑے بند رکھنے پڑے تاکہ گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام, اور کھانے کا انتظام کیا, خشک ژوٹ, وہ بھی وشک, یہ انتظام کیا ہے. دنیا کا کوئی حکمران ایسا نہیں, وہ صرف محمد کی ذات اقدس ہے. تو غرض یہ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہر اعتبار سے مکمل کر کے دیا. اس میں عقائد بھی ہیں, اللہ کے بارے میں ہمیں کیا سمجھنا ہے, نبیوں کے بارے میں ہمیں کیا ماننا ہے, صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, اولیاء کو خدا ماننا ہے یا اولیاء صرف ولی ہیں اور اللہ کے مقرب بندے ہیں, فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے, تقدیر کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا, یہ سب عقائد ہیں. مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں ہمیں کیا مان کر چلنا ہے اور آگے ہوگا کیا, عقائد بھی مکمل کیے, عبادات بھی مکمل کی, گھریلو سوسائٹی کی زندگی وہ بھی مکمل کی. اور یہ تو عجیب ہے, اللہ جل شانہ آج بھی اپنے نقشے دکھاتے رہتے ہیں, دین حق کے نظارے آج بھی سامنے آتے رہتے ہیں. چنا اوتروس میں سو ہوتی پارلیمنٹ میں سو طلاقوں بحث, ٹھیک, طلاقوں بحث سوچنی طلاقوں بحث کروں سوچو کیا, خیر وہ تو ان کا مسئلہ ہے, وہاں کا مسئلہ ہے. لیکن اس میں جو مجھے یاد آ گیا وہ میں سناتا ہوں. پارلیمنٹ سے پہلے سپریم کورٹ میں کیس تھا, سپریم کورٹ میں ڈیسائیڈ کروں کہ 3 طلاق یہاں سے غلط اور یہ ویلڈ آسی نا. سپریم کورٹ میں جب بحث چلی ہے تو وہاں ایک عورت یہ دعویٰ لے کر کھڑی ہوئی ہے کہ اگر یہ قرآن و قانون چھو ات کرتے ہو بین, اگر یہ حدیث و قانون چھو ات کریو سے بین, یہ سے چھو غلط, یہ مسلمان زنگ مقدم کھڑا کر.
मुसलमान औरत, ठीक, दूसरी औरत उसका काउंटर करने के, दूसरी औरत जो है वो इसकी तायीद में खड़ी है, औरत तायीद में खड़ी है ये साबित करने के लिए कि हाँ वाकई वाकई ये गलत कानून अर्गस बेन गई, ये दूसरी औरत जो है ये हिंदू है। मुसलमान ज़ाइन मुकदम खड़ा करा कि इस्लाम अगर ये इस्लामी कानून को बैन कर दो, और तायीद में एक हिंदू औरत है वकील बनकर, जूनियर वकील आन से बुदिम साबित करित युस तलाक यह गलत अर्गस बैन गई, मगर तलाक गलत ये साबित करने खातिर पज में गोन तलाक समझुन क्या, तो मुझे चाहिए पहले मैं तलाक को समझूंगी डिटेल के साथ, और तलाक को डिटेल के साथ समझने के लिए मुझे कुरान भी पढ़ना है। तो उसने कुरान भी पढ़ना शुरू किया, हदीसें पढ़ी, इस्लाम का सारा तलाक का कानून पढ़ा, और सारा कानून पढ़ने करने बाद वो कहती है कोर्ट में आकर कि जनाब मैंने तो ये तलाक का सारा कानून पढ़ा, ये तो बिल्कुल सही कानून है। और उसके बाद फिर वो औरत मुसलमान हो गई, आज उसका नाम आलिया है। उससे इंटरव्यू लिया गया, जनाब आपके हस्बैंड, उन्होंने कहा उसने भी सपोर्ट किया मुझे, कहने लगा अब जब तुम्हें इस्लाम सूट कर रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम मुसलमान हो गए, मुझे भी सुनाओ। कहता है 1-1.5 हफ्ते के बाद मेरा हस्बैंड भी मुसलमान हो गया। उससे पूछा गया तुम्हारा बाप, कहने लगा मेरा बाप दिल्ली में जज था और हम दिल्ली के रहने वाले हैं, और वो कानून का माहिर था, उसने हमको कानून की तालीम दिलवाई, उसने मुझे सिखाया कि साहब कोर्टों में प्रैक्टिस कैसे करनी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक वकील जो फीमेल वकील है वो इस्लाम पढ़ते पढ़ते वो कहती है इस्लाम ही हक है, और उसी कोर्ट में एक मुसलमान घर की एक औरत कहती है इस्लाम गलत है। नज़ारे अल्लाह ताला इस्लाम के दिखाते हैं। मेरे भाइयों, मैं जो समझा रहा था वो ये कि इस्लाम मजलूम तरीन है। दुनिया की कौमें जब एक एक चीज़ पर रिसर्च करती हैं, वो कुरान पर क्यों नहीं रिसर्च करती, वो हदीस पर क्यों नहीं रिसर्च करती, वो क्यों नहीं ओपन माइंड रख करके कहते हैं अगर ये दीन सच्चा दीन है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम इसको कबूल करेंगे। अगर ओपन माइंड रख करके लोग कुरान का मुताला करें, नबी की सीरत का मुताला करें, इस कुरान के नेचुरल रूह का मुताला करें, और ये देखें इस्लाम जो है वो सोसाइटी कैसे बनाता है, तो दुनिया की कौमों के सामने नक्शा दूसरा आएगा। एक जुल्म तो दुनिया के कौमों का इस्लाम पर यह है, और मुसलमानों का जुल्म जो इस्लाम पर है वो ये है। क्या जुल्म है बास्ताचन का, उसमें तो कोई तादाद ही नहीं है। क्या साहब, इस वक्त हमारे समाज में, हम अपने मुसलमान समाज में जब हमारी अपनी हालत देखते हैं कि साहब इस्लाम का इल्म जितना होना चाहिए अक्सरियत के पास है ही नहीं, इस्लाम पर अमल जितना होना चाहिए अक्सरियत वो करने को तैयार ही नहीं। यानी अगर दोइमन लफ्जन में इस अगर सर्वे करो, हम अगर सर्वे करेंगे असमशा नमाजी ज्यादा कि बेनमाजी, कि बेनमाजी ज्यादा है। इस अगर सर्वे करो मालदारों में ज़कात देने वाले ज्यादा हैं या ज़कात न देने वाले ज्यादा हैं, कि ज़कात न देने वाले ज्यादा हैं। हम अगर सर्वे करेंगे हमारे समाज में, हमारे दफ्तरों में करप्शन में फंसे हुए लोग ज्यादा हैं या ऑनेस्ट लोग ज्यादा हैं, क्या करप्ट ज्यादा हैं। हम अगर सर्वे करेंगे हमारे नौजवानों में, मगर नौजवान यहाँ मस्जिद में नहीं देखने हैं, नौजवान यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, वो कोचिंग सेंटरों में और बाहर के तालीमी इदारों में, उन तमाम नौजवानों को सामने रखकर जब फैसला करेंगे कि साहब आज का नौजवान अक्सरियत वाला बिगड़ा हुआ है या आज का नौजवान अक्सरियत वाला बचा हुआ है, तो वह अक्सर वाला बिगड़ा हुआ है। क्या क्या बिगाड़ है कि वो शराब में भी है, वो ड्रग्स में है, वो फैशन में है, वो गलत ताल्लुकात में है, उसके दिमाग में भी गुनाह है, उसकी ज़ुबान पर भी गुनाह है, उसके कानों में सिर्फ म्यूज़िक है, उसके ख्यालात में सिर्फ नामहरम औरतें हैं, वो इन्हीं ख्यालात में वो जी रहा है, इन्हीं ख्याल में वो पढ़ रहा। अच्छा, अब तालीम भी होती, चलो तालीम में भी नील है, और तालीम में नील होने की बहुत वजह है। उन बहुत वजहों में से एक बड़ी वजह यह है कि कश्मीर में पूरे साल में सिर्फ 120 दिन की तालीम होती है, वो भी आधा ज़माना गुजरता है हड़तालों में और आधा ज़माना गुजरता है किस में, और उसका ये बच्चा जब डिग्री लेकर निकल, कहते हैं बगैर इम्तिहान के बच्चों को पास कर दो। इसका तो आगे चलकर ये बच्चे जो हैं वो किसी काबिल नहीं, इनके हाथों में डिग्री है मगर ये किसी काम में नहीं, ये 4th क्लास मुलाजिम बनने के भी काबिल नहीं, काबिलियत कुछ नहीं। तो गोया हमारी हालत ये है कि हमारे पास न दीन का इल्म, न दुनिया का इल्म, अखलाकियात भी नहीं है, माशिया। अल्लाह अकबर। मुसलमान अपनी दौलतें, यहाँ के मुसलमान अपनी दौलतें खर्च करेंगे किन चीज़ों पर जिनका कोई नफ़ा होने वाला नहीं है। काश यहाँ के मुसलमानों की बात समझ में आती, अपना पैसा वो अपनी इंडस्ट्री पर लगाएं, और जो चीज़ें बाहर से हम मंगवाते हैं और खाते हैं और खिलाते हैं, ठीक, वो अपनी इंडस्ट्री खड़ी करें। मर खाएंगे दूसरों का, वो सारा मशकूक। तो मैंने कॉकर माल गैसने क्यों, क्या ऐसे गैसने क्यों, पोल्ट्री में पता नहीं क्या क्या खिलाया जा रहा है, तो ठीक अपना क्यों नहीं खड़ा करते आप। जब मार्केट बनी हुई है तो अपना पैसा
یہیں اگر مارکیٹ میں ہم کھڑا کریں گے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے، چاروں طرف سے ہمارا ہار برا ہے۔ اس وقت جو خاص پہلو کی طرف مجھے توجہ دلانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ میرے بھائیوں، ہم میں سے اکثریت اس وقت نوجوانوں کی ہے۔ ہمارے مجلسوں میں عام طور پر ہمارے بزرگ حضراتوں کی تعداد کم ہوتی ہے اور جوانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اس جوانوں کی تعداد کے زیادہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ براہ راست انہی کی زندگی کو ایڈریس کیا جائے، اور براہ راست ان کی زندگی جس صورتحال کے ساتھ گزر رہی ہے اس صورتحال میں ان کو بتایا جائے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں۔ میرے بھائیوں، انسان کی زندگی کا سب سے اہم ترین دور، سب سے اہم ترین سٹیج وہ ہوتا ہے جو جوانی کا ہوتا ہے۔ اس جوانی کے سٹیج میں انسان بگڑ بھی سکتا ہے اور سدھر بھی سکتا ہے۔ خوبیاں جتنی پیدا کرنی ہیں اسی جوانی کے سٹیج میں کرنی ہے، اور اگر خدا نخواستہ بری عادتیں لگ گئی، بگڑ گئے، خراب ہو گئے تو ساری زندگی آپ کی خراب گزرے گی۔ اس وقت یہاں کے نوجوانوں کا اکثریت کا حال یہی ہے۔ چنانچہ جہاں یہ ڈرگ میں پھنسے ہوئے نوجوانوں کو جمع کرتے ہیں، ہم کئی مرتبہ وہاں جا کر دیکھا، اچھے گھرانوں کے لڑکے وہاں رسیوں سے باندھ کر کے رکھے ہیں۔ کیوں باندھ کر رکھے ہیں؟ یہ ماچو ڈرگ ایڈکٹ۔ شریف ترین گھروں کے اندر، شریف ترین گھروں کے لڑکے اور لڑکیاں ان برے کاموں میں ہیں جن کو سوچنا بھی مشکل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ بخاری میں حدیث ہے، کہتے ہیں یکثر الزنا، زنا کاری عام ہو جائے گی، یشرب الخمر، شرابیں کھلم کھلا پیئیں گے لوگ، اور ناچ گانے عام ہوں گے۔ چنانچہ بے شمار نوجوان جو ہیں وہ کانوں میں وہ لگا کر کے ادھر سے پڑھتے ہیں، ادھر سے کان میں میوزک چل رہا ہے۔ بھائی آپ کانوں سے میوزک سن رہے ہیں، ہاتھ میں کتاب ہے، تو آپ کو تعلیم قابلیت کیا پیدا ہو جائے گی؟ آپ کی ساری توجہ تو گانے سننے میں ہے۔ اس طرح سے لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کے متعلق جو ہدایات دی تھی اس کی بیس قرآن سے شروع ہوتی ہے، کہ قرآن نے بار بار جوانوں کے کردار کو سامنے لانے کے لیے جوانوں کی مثالیں لائی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری سوسائٹی کے مقابلے میں آپ کو کھڑا کیا۔ پوری سوسائٹی کفر والی تھی، شرک والی تھی، بے حیائی والی تھی، ناچ گانوں کی سوسائٹی تھی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا اس پوری سوسائٹی کے مقابلے میں، اور قرآن نے کہا تھا ایک جوان ایسا کھڑا ہوا جو پوری سوسائٹی کے مقابلے میں تھا۔ جوان کا لفظ وہاں استعمال کیا۔ سمعنا فتن، ایسا بوز اک جوان ہسا چھو یقال لہ ابراہیم، دپان تمس چھُ ناو ابراہیم، سُہ چھُ کھڑا گومت۔ تو جوان کا کردار سامنے لایا، ابراہیم کو جوان کے طور پر پیش کیا۔ اصحاب کہف کا سارا واقعہ نقل کیا ہے۔ دو تین پہلو سامنے دکھانے ہیں کہ صاحب ایک طرف سے پورا ملک ہے، ایک طرف سے پوری سوسائٹی ہے، ایک طرف سے حکومت ہے، اور ایک طرف سے چند جوان ہیں۔ ان چند جوانوں نے اپنے آپ کو کفر سے، شرک سے، بے حیائی سے، بدکاری سے بچا کر کے دکھایا، اور قرآن نے اس کو کہا اذ اول فتیۃ۔ وہ کیسا عجیب وقت تھا جب چند جوانوں کی چھوٹی سی پارٹی نے، جوانوں کے تھوڑے سے گروپ نے یہ کام کیا تھا اس طرح۔ تو جوانوں کا تذکرہ وہاں سامنے لایا۔ موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، اور سفر کرنے کے بعد ان کا ایک کارنامہ انجام پایا، تو قرآن کریم نے اس کا حوالہ دیا ہے، اور جوان کے روپ میں حوالہ دیا، اور کہا ایک جوان ایسا تھا اس نے یہ کام انجام دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ساری زندگی قرآن نے پیش کی ہے، اور اس لیے پیش کی ہے تاکہ جوانوں کے سامنے ایک کردار آئے کہ دیکھو تمہاری جوانی ایسی گزرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا سلسلہ شروع کیا تو چند بزرگ حضرات تھے، باقی سارے جوان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نابالغ تھے، 13 سال کی عمر تھی، پتہ نہیں بالغ بھی ہوئے تھے یا نہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، فخر کے ساتھ کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں جنگ بدر میں جا رہا تھا، نابالغ سمجھ کر مجھے واپس کر دیا گیا۔ پھر جنگ احد میں جا رہا تھا، نابالغ سمجھ کر واپس کر دیا گیا۔ براء ابن عازب کہتے ہیں میں نابالغ تھا اس لیے میں جنگ بدر میں جا نہیں سکا، میں نابالغ تھا جنگ احد میں مجھے جا نہیں دے۔ استسخرت دوبارہ سوچو نیوک نیار سے واپس۔ بخاری میں حدیث میں الفاظ ہیں استسخرت، بہت سے محاسب وونک سوچو نابالغ نیار سے واپس، تو مجھے دکھ ہے اس کا، میں کیوں چھوٹا تھا۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ تھوئی بالیں گوس، جنگ خندق شروع ہو گیا تو میں سب سے آگے۔ میرے بھائیوں، ہمارا جوان کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر شادی شدہ ہیں، 22 سال سے کم عمر ہے، اور جنگ بدر میں سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ ہمارا جوان آوارگی میں، ہمارا جوان میوزک میں، ہمارا جوان بالوں کی سٹائل میں لگا ہوا ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ بھی شادی شدہ نہیں تھے، جس کا گھر نہیں ہے،
جس کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، جس کا کوئی باپ بھی نہیں ہے، بھائی ان کا دوسرے ملک میں تھا، بہن مکہ شریف میں تھی، حضرت علی مدینہ شریف میں ہے، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، رات کبھی ایک مسجد میں گزرتی ہے، کبھی ایک جگہ ریت میں سوتے ہیں، کبھی دوسرے گھر میں سوتے ہیں، گھر بھی نہیں ہے۔ اور جنگ بدر میں جب کافر نے کھڑے ہو کر کہا تھا ہے کوئی مائی کا لال تو آ جاؤ سامنے، تو حضرت علی سامنے گئے، اور حضرت حمزہ گئے تھے۔ غزوہ بدر کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، جب وہاں سے 3 بڑے بڑے کافر نکل کر آئے تو یہاں سے حضرت حمزہ گئے اور حضرت علی گئے اور ایک صحابی تھے عبیدہ بن حارث، یہ 3 حضرات سامنے گئے، وہاں پرانے بڑے جرنیل سامنے تھے، پھر مقابلہ ہوا ان کا، حضرت علی بھی کامیاب ہوئے، حضرت حمزہ بھی کامیاب ہوئے، ان کے مقابلے میں جو تھے وہ دونوں گر گئے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے، اور زخمی ہو کر گرے تو حضرت علی آگے بڑھ گئے تو اس کو بھی صاف کر دیا، تو 3 بڑے کمانڈر گر گئے، اور یہاں سے مسلمان تینوں واپس آ گئے۔ حضرت علی جوان تھے، غیر شادی شدہ تھے، اس عمر کے ہمارے لڑکے تو ابھی آوارگی میں ہیں، وہ تو سوچتے ہیں ہم ابھی سٹائل بنا رہے ہیں بالوں کے اور کپڑوں کے سٹائل میں، اور جب حضور نبی جب حضرت علی واپس آ گئے، اب جنگ بدر ہو گئی تھی، بڑا کارنامہ انجام پایا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے کہا ژٕ کر کوشش ممکن چھُ ژٕ ما دِنے رشتہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی کہتا ہے میری طرف کس گژھِ، کون رشتہ مانگے گا حضور سے، یہاں تو ہے بھی نہیں میرا کوئی۔ صحابہ نے کہا ژٕ کر پانے خود ہی جاؤ، پیشکش خود ہی کرو۔ چنانچہ حضرت علی حضور کی خدمت میں آئے، سامنے بیٹھے، حضور نے فرمایا علی فرماؤ، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ نہیں سکتے، حضور نے فرمایا علی بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو، حضرت علی کہہ نہیں سکے، حضور نے فرمایا مش باسان ژٕ چھُکھ آمُت شاید حضرت فاطمہ سن رشتہ منگنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنکھوں میں آنسو آ گئے اور شرما کر اٹھ کے چلے گئے۔ پتہ فرماؤ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو طالب سن نیچو علی یہ اوس آمُت میں رشتہ منگنے، مش تسلیم، مجھے قبول ہے۔ اس سے پہلے حضرت علی ابھی بالغ ہوئے، جوان ہیں، غیر شادی شدہ ہے، جنگ بدر میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ پتہ حضور نبی علیہ السلام فرماؤ یہ ہسا یہ گوئی سا مال غنیمت، یہ گوئی پٮ۪ٹھ کر میانہِ طرف انعام، یہ گوئی سا مال غنیمت منٛز حصہ، اور یہ گوئی میانہِ طرف پٮ۪ٹھ کن سا انعام۔ پتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، ایک اونٹنی مجھے اللہ کے نبی نے دی تھی مال غنیمت میں، اور ایک اونٹنی اللہ کے نبی نے مجھے دی تھی اوپر سے انعام، کیونکہ میں نے کارنامہ انجام دیا تھا۔ اس کے بعد پھر آگے اپنے واقعات سناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جوانوں کا کردار یہ ہے، اور ہمارا جوان فحش کاموں میں، فلموں میں، ان جو ہیں آوارگی میں، سکن ٹائٹ پہننے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ امت کا جوان تو وہ کہ میرے ذریعے سے دین آگے بڑھے تو مجھے خوشی ہوگی، اور آج کا جوان کہتا ہے میری زندگی سے دین نکل جائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ کیوں نکل جائے؟ کہ میں سکن ٹائٹ لگاؤں گا، میں پھٹی ہوئی پینٹیں لگاؤں گا، میں جو ہے کنواش لگاؤں گا، میں اسلام کی گالیاں دوں گا، اور میں تو لوز کیریکٹر کا منا کر انسان سمجھتا ہے فحش زندگی گزارنا، بے حیائی کی زندگی گزارنا، زناکاریوں کی جیسی زندگی گزارنا وہ آج کا سٹائل ہے، اور اس سٹائل میں آج ہمارا جوان زندگی گزار رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ میں سے جو اس وقت جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک، آپ آئندہ ہماری نسل کے آئندہ فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ میں سے کوئی افسر ہوگا، آپ میں سے کوئی عدالتوں کے جج ہوں گے، آپ میں سے کوئی وکیل ہوں گے، آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہوگا، آپ میں سے کوئی انجینئر ہوگا، آپ میں سے سوسائٹی کے ہر طبقے میں آپ ہی بعد میں پہنچیں گے۔ اگر یہاں سے بگڑا ہوا انسان آگے گیا اور یہ آگے ڈاکٹر بنے گا، یہ ڈاکٹر کے نام پر کسائی سے زیادہ برا انسان ہوگا، جیسا کہ ہوتا ہے۔ کتنے ہی ڈاکٹروں کا حال ایسا ہی ہے۔ مطلب ایک یہاں کشمیر میں نہیں، کشمیر سے باہر ایک ڈاکٹر کا حال کیا صاحب، نفر چھُ بیمار، یور ڈاکٹرس نش دپان ہے ژےٚ بڑ خطرناک صورتحال، حالانکہ خطرناک صورتحال چھنہٕ کہین، تٔمِس چھُ کہتا گیس ویس اوسمُت، اس کو کوئی گیس ویس کی تکلیف تھی، اسے درد تھا بہت زیادہ، اور گیس کا اٹیک ہو گیا اس کو کڈنی پر، اور درد بہت زیادہ تھا، تو ڈاکٹر نے کہا ژٕ ما پیٚیی سرجری کرٕنۍ۔ اچھا اس کی سرجری کر کے اس کی کڈنی نکال دی، اور کڈنی نکال کے بیچی کہیں اور بعد میں اس کو سٹیچ لگا کر کے تمہیں ہے دوا تو گوئی میانہِ طرف مفتی، اور یہ گوئی آپ بھی خوش ہے ڈاکٹر کوتاہ رحم دل، امی تمہیں دوا تہ نا، بیٚیہِ کوٚرُن مفتی کہتان تہ، بیٚیہِ سرجری اتھ تہ کوٚرُن معاف، تٔمِس کیا پتہ أمۍ چھِ کڈنی نِمٕژ کٔڑِتھ۔ یہ بھی انسان ہے، اور وہ بھی انسان ہے
کہ ساری ساری رات انسان کھڑا رہتا ہے میرا پیشنٹ ٹھیک ہو جانا چاہیے، مجھے اسے خوشی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی جوان آگے چل کر کے ڈاکٹر ہوگا، یہی جوان آگے چل کر انجینئر، یہی جوان آگے چل کر کے لائر بنے گا، یہی جوان آگے سوسائٹی کے تمام، اگر یہ بگڑا ہوا ہے تو آگے اس کے ہاتھ میں جو سوسائٹی آئے گی اس سوسائٹی کا کیا بنائے گا یہ؟ یعنی اگر ہمارے دفتروں میں کرپشن ہے، اگر ہمارے سکولوں میں خرابیاں ہیں، اگر ہمارے نوجوانوں بھی بگاڑ ہیں، تو اس بگاڑ کی سدھار کی اگر ہم فکر نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آگے چل کر کے صورتحال یہ بنے گی تو بن ہے مسلمان ایسی تہندی نسل چاہیے مگر یم چھن مسلمان۔ اس کی مثال اس وقت بھی کہاں ملتی ہے؟ وہ علاقہ جہاں امام بخاری ہوا کرتے تھے، وہ علاقہ جہاں امام ترمذی ہوا کرتے تھے، اس علاقے کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ 99% مسلمان مگر اخت چل مسلمان، یعنی وہ تمام مسلمانوں کی نسلیں ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے گھروں میں قرآن بھی نہیں، ان کو کلمہ بھی یاد نہیں، وہاں محمد کا نام رکھنے پر بین ہے، محمد نام رکھنے پر بین ہے، احمد نام رکھنے پر بین ہے، اور بچوں کو چیک کرتے ہیں نام کیا رکھا گیا ہے، اگر یہ پتا چلا اس کے نام کے ساتھ محمد یا احمد لگایا گیا ہے تو آگے چل کر کے اس کے خلاف چالان ہو جاتا ہے تو بچہ تھا محمد۔ جس علاقے میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث لکھی اور پڑھائی اور ہزاروں انسانوں کو بخاری شریف پڑھائی، اس علاقے کا حال اس وقت یہ ہے۔ جب حالات یہ ہے تو یہ آگے چل کر ہے، اس لیے آپ میں سے جو نوجوان ہیں وہ 4 کام تو ضرور کریں۔ نمبر 1، اپنے خیالات یعنی ایمان کی حفاظت کریں اس وقت، اس لیے کہ اس وقت یہاں سوسائٹی میں ایسے لوگ سرگرم ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، نبی کی ذات کے بارے میں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، قرآن کے صحیح ہونے کے بارے میں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، اور وہ ایمان کے اندر شک میں ڈال دیتے ہیں، اور آپ جب ان کے کلاسوں میں جائیں گے آپ بھی شک میں پڑ جائیں گے تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور نام ہے اس کا ریسرچ، کہتے ہیں ریسرچ پیچ کروں۔ چنانچہ مجھے لڑکا ابھی چند دن پہلے فون کر رہا تھا، تو جناب میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے، کہنے لگا ہم کیسے مان سکتے ہیں قرآن خدا کی کتاب ہے اور محمد پر نازل ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا یہ تو بہت آسان سوال ہے، آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آیا تو آپ کو تو قرآن کی ہسٹری پڑھنی چاہیے، تو اس قرآن کی ہسٹری پڑھنے سے آپ کو جواب مل جائے گا۔ کہ نہیں آپ مجھے سمجھائیے، ویسے ہم کو ڈاؤٹ ہے کہ قرآن ہے بھی خدا کی کتاب یا نہیں۔ بس چوکا چوک تبلیغ کے سری نگر لال بہادر رخ، یہ ہے حالات۔ کہاں کے ہو تم؟ کہتا لال بہادر سری نگر کا ہوں۔ کیا صاحب ڈاؤٹ ہے مجھے قرآن کے بارے میں، قرآن خدا کی کتاب ہے یا نہیں؟ ہم کیسے مان لیں گے قرآن خدا کی کتاب ہے؟ میرے کہنے کے معنی ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر آپ رہ رہے ہیں اس سوسائٹی میں آپ کو اللہ کی ذات کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں کنفیوژن پیدا کر کے آپ کا ایمان ڈول مل کر دیں گے۔ تو اپنی ایمان کی حفاظت کریں، اور جہاں کبھی کوئی ڈاؤٹ پیدا ہو جائے فوراً کسی جاننے والے سے مل کر کے کیسا مجھے یہ ڈاؤٹ ہو گیا ہے، آپ مجھے کلیئر کر دو۔ آج ہی ایک بیٹی نے فون کیا، وہ قانون پڑھتی ہے، اور قانون پڑھتے ہوئے اسے سوال کیا، کہنے لگا جی مجھے اس بارے میں شک ہو رہا ہے، آپ مجھے کلیئر کر دیں۔ تو خیر میں یہ سمجھانا، کہتے ہیں صاحب ہم اسی کو مانتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہا خدا نے سوچا خدا شاہ وشمت آستان کیسی نہ تیل کا چکا تھا۔ یہ کلاس میں ایک ٹیچر کہتا ہے آستان وشا خدا کیسے دبناسا کیسی نہ اتل کا اس نے وشی کیسے، جس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں وہ ہے کہاں؟ یہ کلاس میں ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے، اس کے بچوں کا ذہن کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے جہاں کہیں کوئی شک پیدا ہو جائے اپنے آپ کو شک میں مت ڈالیں، اس وقت یہ کہیں اللہ کی ذات ہے، مگر جو سوال پیدا ہو رہا ہے اس سوال کو میں کسی جاننے والے سے پوچھوں گا۔ مجھے ایک دفعہ رات کو تقریباً 11 بجے فون کر رہا تھا یہیں شہر سے لڑکا، یہ رات چہ 1 بجے میں فون کرا تو ایسا جماعت مز میں بس اچھا ٹھیک میں کالجک لڑکے ست کہتا سوال پرسان میں بس کیا یہ ونان جناب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر سب کچھ خدا نے بنایا تو خدا کو کس نے بنایا؟ تو میں نے کہا ٹھیک، کہا کہ مجھے یہی کنفیوژن ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، سب کو خدا نے بنایا تو خدا کو کس نے بنایا؟ یہ ذہنس مز۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار، تو اب ذرا سنو ذرا، میں نے کہا یہ بتاؤ اگر تم کو میٹھی چیز کھانی ہو تو کوئی میٹھی چیز ڈھونڈو گے، چائے میٹھی بن جاتی ہے کس چیز سے؟ کہ کھانڈ سے۔ حلوہ میٹھا بنتا ہے کس چیز سے؟ کہ کھانڈ سے۔ اور کوئی چیز میٹھی بنانی ہو تو کس چیز سے بنائیں گے؟ کھانڈ سے۔ تو آپ سے جب پوچھیں گے چائے میٹھی ہے کس سے؟ کہ کھانڈ سے۔ حلوہ میٹھا ہے کس چیز سے؟ کہ کھانڈ سے۔ پھیرنی میٹھی ہے کس چیز سے؟ کہ کھانڈ سے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کھانڈ کس چیز سے میٹھا ہوا؟ تو کھانڈ خود بخود ہی میٹھا ہے۔ میں نے کہا ایسے خدا خود بخود پیدا
کہنے لگا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا اور سنو, چلائے کلام چھنا چلان دپان اہن حظ آ. مطلب بس ہوا تہ چھ تُرُن, یہ کم سے دپان چلائے کلام. مطلب ٹھیک چھ, آب تہ چھ تُرُن, یہ کم سے چلائے کلام. ہر چیز ٹھنڈی ہے چلائے کلام سے, تو چلائے کلام کیوں ٹھنڈا ہے؟ کہ چلائے کلام پانے چھپانے. غرض یہ کہ پھر اس کو میں مثال سمجھائی. آخر میں نے کہا دیکھو دنیا میں ہر طاقت کی ایک اینڈ ہے, کہ دیکھو جب تمہیں یہ سمجھنا ہو کہ یہ چیز گرم ہے, چائے گرم ہے آگ سے, کھانا گرم ہے آگ سے, کانگڑی گرم ہے آگ سے, کمرہ گرم ہے آگ سے, ٹھیک, اس کے بعد سوال آئے گا آگ گرم ہے, آگ سے ہی, آگ کو اور کوئی چیز گرم کرنے والی نہیں ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے کائنات میں تو دنیا میں ہر نمکین چیز کو نمکین بنائیں گے نمک سے, اور نمک کو کون سی چیز نمکین بناتی ہے؟ کہ نمک خود بخود ہی نمکین ہے. بس ایسے دپان اہن حظ بہت گوس فری. مطلب پارون کلمہ اصل پیٹ. تو اس کو کلمہ پڑھایا رات کے 11 بجے یہیں شہر میں. میرے بھائیوں میں سمجھا رہا ہوں کہ کنفیوژنوں کا زمانہ ہے. اس کنفیوژنوں کے زمانے میں آپ کا ایمان ڈلمل ہو جائے گا. اس لیے جہاں کہیں ڈاؤٹ پیدا ہو جائے فوراً پوچھو, کسی جاننے والے سے پوچھو, ملاقات کرو آ کر کے. اس کو جناب مجھے اللہ کے نبی کے بارے میں شک پیدا ہو گیا ہے. ایک لڑکا آیا, کہنے لگا جی ہمارے نبی نے پڑھا تھا کچھ. میں نے کہا نہیں. کہنے لگا تو ان پڑھ انسان کیسے نبی بن گیا؟ یہ سوال کر رہا ہے. تو اب اس کو بہت ڈیٹیل میں سمجھایا. سمجھانے کے بعد کہتا بتاؤ. کہنے لگا جی ہاں بس میرا نبی وہی ہے. جب حضور کے تذکرے اس کے سامنے آ گئے, اور ایمان والے کو جو ہی حضور کے تذکرے سامنے آتے ہیں اس کے ایمان کے اندر جان پیدا ہو جائے. مگر سوال کت کن کوتا ہے تمو سے پورمت کہیں سے میں تو بس نہ کہیں تو تل کت بنے تم نبی, ان پڑھ انسان کت بن نبی. اس طرح سے سوال کرتے ہیں. تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اگر کنفیوژن کہیں ہو جائے تو شک میں مت رہیں. یہ کنفیوژن کی بات اس لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ بے شمار ویب سائٹیں یہی کام کر رہی ہیں اس وقت. بے شمار ویب سائٹیں اسلام کے بارے میں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں, اور ان ویب سائٹوں میں کیا ہوگا, ایسے انٹرینڈ لوگ لائے جاتے ہیں وہاں, وہ آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں. مقصد ہوتا ہے سننے والے کنفیوز ہو جائے. چنانچہ انٹرینڈ لائیں گے کہاں؟ مذہب پر ڈسکشن کرنے کے لیے. اور اگر کوئی ذرا سا قابل ہوگا تو اس کو فوراً وہ سائٹ پہ کر دے گا. وہ اینکر جتنے ہوتے ہیں ان کی چالاکیاں, ان کی شیطانیتیں سمجھنی بھی چاہیے کہ وہ اگر کوئی اچھا جواب دے رہا ہوگا اس کو کاٹ دے گا, اور کاٹنے کے بعد اس کے بعد آگے بڑھائے گا. اور اس طرح سے کنفیوژن کریٹ کرنا یہ ایک آرٹ ہے آج کے زمانے میں. کہ اگر کسی کافر, اگر مسلمان کو تم کافر نہیں بنا سکے تو کم سے کم اس کو مسلمان بھی مت رہنے دو, اس کو کنفیوژن پکڑا. اور اسی میں جب یہ بات سمجھائی جائے گی, کہنے لگا صاحب کیریکٹر اچھا ہونا چاہیے. کا بالکل. کہا مگر محمد کا کیریکٹر تو اچھا نہیں تھا. کہا کیوں؟ کہنے لگا جناب نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ, کہ انہوں نے 9 نکاح کیے, کہ 11 نکاح کیے, تو کہاں کیریکٹر اچھا ہوا؟ اب بیچارہ مسلمان جو ہے چونکہ ادھر سے ایمان کمزور ہے, ادھر سے معلومات نہیں ہے, ادھر سے فوراً ڈلمڈ ہو جائے گا تو گھبرا جاتا ہے. اور بعض دفعہ اندر سے سوال اٹھتا ہے. اسی بیچ میں ایک نازک مرحلہ بھی آتا ہے, اور وہ نازک مرحلہ اگر سمجھ سکتے ہوں تو میں کوشش کروں گا سمجھانے کی. دیکھیں مثلاً ایک بیٹے نے غلطی کی, بچن کر غلطی, باپ اسے ڈانٹ رہا ہے, کیسے کرتی غلطی. اس بچے کے اندر جو احساسات ہیں وہ 2 قسم کے پیدا ہوں گے. یا تو واقعی گئے میں غلطی, ابا جان جی کیسا میں ونا چیز ٹھیک ونا, اس کو ڈانٹنے کا حق ہے, ٹھیک ڈانٹ رہا ہے, مجھے واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی, بڑا شرمن چھس بہ, میں پزے نہیں غلطی کر رہی, اس کا ڈانٹنا حق ہے. یہ کال بون کن سنت سوری کیا. اور اس کے بعد جب باپ نے ڈانٹ کے فارغ ہو گیا, بیٹے کے دل میں کوئی گلا نہیں, اس کے دل میں کوئی شکوہ نہیں, امشن کہیں ناراضگی, امشن کہیں گل, میل کیاز کور میں یتھ کن ٹھیک. دویم ساری کرنا جی مے تہ اگر کر آد جی کیاز میں ڈانٹا, یہ کیا میں اگاد گومت, بے شرم وہیں کہیں کرن, خواہ مخواہ بنیومت زیادہ ٹھیک. اور کہتا کچھ نہیں ہے, اندر سے ریئیکٹ کر رہا ہے, کہتا کچھ نہیں اندر سے ریئیکٹ کر رہا ہے. وہیں یہ لیے دراو آتی امشن ناراضگی میل سنز, امشن نیسن اس کے باپ کے دل میں, باپ کی اس کے دل میں نفرت ہے, غصہ ہے اس کا دل, باپ کے دل ٹھیک. اس کے بعد یہ چلا گیا, 2 حالتیں الگ الگ ہو گئی. اب سنیں, ہم کسی گناہ میں مبتلا ہیں, مثلا نماز چھوٹتی ہے مجھ سے, مثلا میں رشوت لیتا ہوں, مثلا کوئی آدمی کرپشن میں ہے, مثلا کوئی انسان جو ہے وہ لڑکی کے ساتھ تعلقات غلط تعلقات میں ہے, کوئی بھی گناہ کر رہے ہیں. اس کے بعد جب آپ کہیں اللہ اس کو حرام کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے اس کو حرام کیا ہے, آپ کے دل میں احساس کیا ابھرا؟ اگر وہ پہلا والا احساس ابھرا جو بچے کا تھا تو ایمان ہے, اور اگر دوسرا والا احساس ابھرا کون سا ہے, خدا ان کیا اس کو یہ حرام, آئم ورائے کیا چلی, یہ کیا اس کو خدا ان حرام, اس کا مطلب آپ کا ایمان چلا گیا. تو بے شمار لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے, تو ہے دین پان سے نیچے کا چلے آج, اس کا ایمان کہاں بچے گا. تو میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں میرے نوجوان بھائیوں, اپنے ایمان کی حفاظت کرو.
اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں تم ایمان نہیں لاؤ گے, نئی قوم آئے گی ایمان پر لانے کے لیے. مجھے کشمیری بھائی نے سمجھایا کہ لگا میں عجیب منظر وشمت کا جی برطانیہ میں کہ ایک مسلمان کرسچن بنا اور کرسچن جو ہے وہ مسلمان بنا, اور وہ آپس میں بحث کر رہے تھے. جس مسلمان بنے ہو سشوانا ہمس, بھائی تم کیوں اسلام کو چھوڑ کر چلے گئے؟ میں تو اس کو چھوڑ کر کے واپس آ گیا. کرسچن اسے کہتا ہے ژٕ غلط, ژٕ مسلمان یا ژٕ کرسچن, ژٕ کیازِ بنے مسلمان؟ اور مسلمان اس سے کہتا ہے تم نے غلطی کی کہ تو مسلمان تھا, تو کرسچن کیوں بن گیا؟ یہ بحث کر رہے ہیں دونوں. اور جو کرسچن بنا تھا وہ کشمیری تھا اور برطانیہ میں. تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت, اور جہاں آپ کو لگے میرے ایمان پر خطرہ آ رہا ہے فوراً کسی آدمی سے ملیں, فوراً معلومات کر لیں, شک میں اپنے آپ کو مت ڈالیں, اور نہ پریشانی میں رہیں, نہ انتشار میں رہیں, ڈاؤٹ میں بالکل نہیں, کنفیوژن کہیں بھی ہو جائے, ڈیٹیل میں بات کرنی چاہیے, سلیقے کے ساتھ, ادب کے ساتھ, ساری باتیں سامنے رکھنی چاہیے. ایک. اور نمبر 2, اپنے کیریکٹر کی حفاظت کریں. کیریکٹر آپ کا ہے, آپ پاک دامن ہیں. کیریکٹر آپ کا ہے, آپ کو کسی ڈرگز کی عادت نہیں ہے. آپ کا کیریکٹر یہ ہے کہ آپ کی آنکھ کنٹرول میں ہے. آپ کا کیریکٹر یہ ہے کہ آپ کو گانے سننے کی فکر نہیں. کیریکٹر یہ ہے کہ آپ کو رات کو نیند آتی ہے, آپ رات بھر برے خیالات میں نہیں رہتے. آپ کا کیریکٹر یہ ہے کہ آپ ویب سائٹوں میں گھومتے نہیں ہیں. یہ سب آپ کا کیریکٹر یہ ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ غلط تعلقات نہیں ہیں. اس کیریکٹر کو بچائیں. اگر اس میں داغ لگ گیا تو اس کا مطلب آپ ڈرگس میں چلے گئے, آپ میوزک سننے میں لگ گئے, آپ جو ہے وہ گانے گانے لگ گئے, آپ کو فیشن کا شوق پیدا ہو گیا, آپ جو ہیں وہ فلم سٹاروں کے پیچھے ڈھونڈنے لگے, آج کون سا فیشن کہاں چل رہا ہے, بالوں کا کون سا سٹائل اس وقت چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کردار اب وہ مشکوک ہوتا جا رہا ہے. تو اپنی کردار کی حفاظت کریں. چوتھی چیز آپ کے پاس ہے آپ کی جوانی اور آپ کی صحت. اپنی صحت کی حفاظت. صحت کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں استعمال نہ کرے جو مزیدار تو ہیں لیکن صحتوں کو تباہ کرتی ہیں. آج یہ جتنے فاسٹ فوڈ ہیں اور جتنے یہ چاکلیٹ اور چاکلیٹ والی دکانوں پر جتنی چیزیں ہوتی ہیں, یہ تمام کے تمام چیزیں صرف ٹیسٹ والی تو ہیں لیکن انسانی صحت کے لیے مضر ہیں. اس کے مقابلے میں جو نیچرل چیزیں ہیں وہ کھائیں, اس کی وجہ سے آپ کی صحت اچھی ہوگی. یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ کہ لگا جناب جتنا آج کے زمانے میں کھانے پینے کی سہولیات ہیں اتنا پہلے کبھی نہیں تھی, اور جتنا جسمانی طور پر آج کے جوان کمزور ہیں اتنا پہلے کبھی نہیں تھی. آج تو کڈنی فیلئر ہیں بچے, ہارٹ پیشنٹ ہیں بچے. نوجوان آ کر کہتے ہیں جناب ہم پیشاب کرتے ہیں پھر پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں, جو بڑھاپے میں نہیں ہوا کرتا تھا یہ. تو آج اتنی غذائیں کھانے کے باوجود آپ کی جوانی اتنی کمزور کیوں ہے؟ ادھر سے پھولے ہوئے ہیں, ادھر سے طاقت کچھ بھی نہیں ہے. وجہ اس کی کہ طاقتور چیزیں تو ایوائڈ کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں وہ چیزیں جن میں کوئی طاقت نہیں. صرف کرکرے کھا کر آپ کے جسم کو میں کیا طاقت آئے گی, اور لیز کھا کر کے آپ کون سے پہلوان بنیں گے؟ ہاں جو طاقتور چیزیں اپنی صحت کی وہ تمام حرکتیں جو صحت کو تباہ کرتی ہے, ساری رات آپ نیٹ پر جاگتے رہیں گے ساری رات, اور اس باڈی کو آرام نہیں پہنچایا, اگلے دن آپ کلاس میں جائیں گے گرتے رہیں گے. ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا کھانے کا نظام بگڑا ہوا, اس کی وجہ سے آپ کا معدہ کمزور. پہلے زمانے میں نوجوان لڑکے ڈبل وازوان کھا کر ہضم کرتے تھے, آج جناب ایک دن کھایا 3 دن تک پیٹ میں گڑ گڑ رہتا. اپنی صحت کی حفاظت, اور یہ صحت کی حفاظت ہمارے نبی نے سکھائی. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بڑی قیمتی نعمت ہیں, اور دونوں چیزوں کے متعلق انسان دھوکہ کھا جاتے ہیں. ان میں سے ایک صحت. نعمتان مغمون فیہا کثیر من الناس, 2 نعمتیں ہیں اکثر لوگ اس میں دھوکہ کھاتے ہیں, یعنی اس کی حفاظت نہیں کرتے. پر ان میں سے ایک صحت, کہ صاحب صحت تھی, دانتوں سے وہ کام کیا جس کی وجہ سے دانت کمزور ہو گئے, معدے کا سے وہ کام لیا جس سے معدے کمزور ہو گئے. تو اپنی صحت کی حفاظت کریں, وہ تمام چیز کھانا بند کر دیں, وہ تمام چیزیں پینا بند کر دیں جن چیزوں کی وجہ سے مزے, یہ جو ہیں یہ کولڈ ڈرنکس, یہ تمام کولڈ ڈرنکس فائدے مند چیز نہیں ہے, یہ سب نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں. مگر صرف اس میں ٹیسٹ ایسا رکھا گیا ہے کہ جناب کھانا خوب کھاؤ, اوپر سے کوک پیو, بس سارا کھانا ڈائجسٹ ہو گیا. وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا, وہ دراصل کھانا اوپر سے کھاد ڈال دیا, کھاد ڈالنے کے بعد بھی باہر نکال دیا, آپ کی باڈی کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور آخری چیز اپنی عادتوں کی حفاظت کریں. آپ کو بری عادت, آپ کو سگریٹ کی عادت نہیں ہے, آپ کو ناچنے کی عادت نہیں ہے, آپ کو رات کے بری, ان تمام عادات کی, ایمان کی حفاظت, کیریکٹر کی حفاظت, صحت کی حفاظت اور عادتوں کی حفاظت.
اگر یہ ہمارا نوجوان کرنے میں کامیاب ہو گیا تو آپ سرمایہ بنیں گے اپنے والدین کے لیے، آپ سرمایہ بنیں گے اپنے ہونے والے بیوی بچوں کے لیے، آپ سرمایہ بنیں گے اس ملت کے لیے۔ اور کشمیر میں کا مستقبل کچھ نہیں معلوم ہے کتنا خطرناک مستقبل آ رہا ہے دین کے اعتبار سے اور دوسرے کئی پہلوؤں کے اعتبار سے۔ اس خطرناک مستقبل میں اگر یہاں کا جوان کیریکٹر کے اعتبار سے مضبوط نہ ہوا، ایمان کے اعتبار سے پختہ مضبوط نہ ہوا، اور اس کے اندر ایمانی غیرت اگر نہیں ہوئی، تو جناب والا یہ ایمان کے کفر کے سامنے یہ سرنڈر کرے گا اور یہ کفر کو اپنے گلے لگائے گا۔ اب تو حالات یہاں تک آ گئے کہ یہاں ایسے سکول کھڑے کیے جانے والے ہیں جن میں سکولوں کے اندر پہلے مورتی کی پوجا ہوگی اور اس کے بعد پھر آگے تعلیم ہوگی، اور ساتھ میں کہیں گے یہ سرسوتی کی وندنا ہے، آپ اس کی پوجا کرو، اس کے بعد پھر آپ کو زیادہ تعلیم آئے گی۔ دیکھو فلاں آدمی جو ہے وہ گولڈ میڈلسٹ ہے، وہ روزانہ پوجا کیا کرتا تھا۔ اس وقت پختہ ایمان والا ہی اپنے آپ کو بچا پائے گا، کچے ایمان والے نہیں بچا سکیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ نے اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی۔ اسلام دین حق ہے، اسلام بالکل آسان ہے، اسلام انسان کی زندگی کو سوٹ کرتا ہے۔ اسلام تو اسلام انسان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے خرچ مت کرو بچاؤ، اسلام کہتا ہے جلدی نکاح کرو نوجوان بگڑنے سے بچ جائیں گے، اسلام کہتا ہے تمہارے کیریکٹر کو بچانا ہے لہٰذا 2 3 نکاح کرو مگر زنا کاری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسلام کہتا ہے سود حرام ہے اس لیے کہ سود کی وجہ سے تمہاری ساری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اسلام کہتا ہے رشوت کھانا حرام ہے اس لیے کہ اس کے نتیجے میں تمہارے دفتروں کا نظام بگڑ جائے گا اور کوئی کام کرنے والا نہیں ہوگا، اور پیسہ جب غلط انداز سے گردش کرتا ہے تو اسی کا نام ظلم ہے، اور جس سوسائٹی کے اندر ظلم ہوتا ہے اس میں پھر ظالم اور مسلط ہو۔ اسلام نے جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس حرام کرنے میں فلسفی ہے پوری کی پوری۔ اسلام نے ڈرگز کو حرام کیا، کیوں؟ تمہاری صحت بڑی قیمتی چیز ہے، ڈرگز کی وجہ تمہاری صحت تباہ ہو جائے گی، اس سے ڈرگز کو حرام کر دیا گیا۔ یقین رکھنا چاہیے جو چیزیں اسلام نے حرام کی ہیں یہ انسانوں پر رحم کیا ہے اسلام نے، ان چیزوں کو حرام کر دیا، اور جو چیزیں لازم کی ہیں وہ بھی اسلام نے رحم کیا ہے، لازم کر دیا۔ نکاح ضروری ہے، جلدی کرو، 2 کرو، یہ اسلام مہربانی تو کر رہا ہے اسلام۔ اگر اسلام انکار کرتا ہے نکاح کرنے سے تو کہتے ہیں جناب اسلام بڑا ظلم کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسلام کہتا ہے نکاح کرو، جلدی کرو، اور ضرورت پڑے کہ 2 3 کرو مگر گناہ مت کرنا۔ تو اسلام تو رحم ہی رحم ہے۔ بہرحال کنفیوژن سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی جوانی کی حفاظت کریں، اسلام کو پڑھیں، اسلام کو سیکھیں، اسلام پر چلنے کا مزاج پیدا کریں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اور جن بری عادتوں میں آپ کے دوست، آپ کے کولیگ، آپ کے ہمسائے، آپ کے لڑکے پھنسے ہوئے ہوں گے، کامیاب جوان وہ ہے جو اپنے آپ کو بھی بچا کر دکھائے اور جو پھنس رہا ہے اس کو بھی نکال کر کے لائے۔ اور اس کے مقابلے میں نادان ہے وہ جوان جو خود بھی بگڑ رہا ہے اور دوسروں کو بھی اس کا عادی بناتا ہے۔ کیسے ظالم ہوتے ہیں بعض لوگ، کیا صاحب، میں ایسے لوگ جو زبردستی یہاں سے لڑکوں کو چرس پلائیں گے اور چرس پلاتے پلاتے چرس کا عادی بنائیں گے، اور جب ان کو عادت لگ جائے گی پھر وہ وہیں سے ڈھونڈنے آئیں گے دبا وہیں کے کرو سورے امس وصول یہ کیا صاحب استعمال کروں۔ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں۔ تو عقل مندی کی بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کو بچائیں، نہ کہ ہم ان کو اپنا کینڈیڈیٹ بنائیں کہ پہلے پلا پلا کر کے جب وہ بیچارہ عادت میں پھنس گیا اور اس کے بغیر اب رہ نہیں سکتا، پاچھے سونا جناب آج شن بن ہی نہیں کن مال شن ہے میں نہیں کھاتا کن تی ژھانڈ تو ہے بین مگر دروگ پہن، اس کے بعد سارا پیسہ وصول کرتا ہے۔ سماج کو سمجھنا چاہیے اور پھونک پھونک پر قدم رکھنا چاہیے۔ علامہ اقبال کو جوانوں کے متعلق ہمیشہ غم رہا ہے، اس لیے وہ کہتا جوانوں کو انہیں براہ راست ایڈریس بھی کیا، ستاتی ہے مجھے یار اب جوانوں کے تن آسانی، کہ جوان آوارگی میں ہیں، اس منظر کو دیکھے میرا دل دکھتا ہے۔ اپنے بیٹے کو کہا کیا میں چاہتا ہوں تیری جوانی بے داغ رہے، اور جب جوان بگڑ جاتے تھے تو بگڑے ہوئے جوانوں کے متعلق انہوں نے کہا خراب کر گئی شاہین کو صحبت زاغ، کہتا ہے تم تو شاہین تھے، تم کوے بن گئے، تم لڑکیوں کے پیچھے تھے، تم تو شاہین تھے، خراب کر گئے شاہین کو صحبت زاغ۔ اور کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اقبال کے پاس کوئی جوان آیا، اس نے کہا جناب میں چاہتا ہوں مجھے یہ جاب ملے، پھر میری فلاں جگہ شادی ہو، پھر مجھے اتنی دولت ملے۔ تو اقبال سنتے رہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کیا کہا، تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ سو کیا چک ژھانڈان تو بہ کیا سو یژھان۔ جانی جوان کو تو یہ سو کہ میں ملت کا جوان ہوں، میں نبی کا امتی جوان ہوں،
میں صحابہ کا نمائندہ ہوں، میں ان جوانوں کا نمائندہ ہوں جن جوانوں نے دنیا میں اسلام کے جھنڈے لہرائے ہیں۔ میں خرافات میں، میں فیشن میں آوارگی میں شراب اور ڈرگس میں اپنے آپ کو تباہ کروں گا؟ نہیں۔ اور اسی لیے بہت بڑا انعام جوان کو ملتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، دوسرے نمبر پر فرمایا وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی تمام برے کاموں سے بچائی ہوگی۔ انشاءاللہ عہد کریں، آپ میں سے جو اس وقت جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں اپنی جوانی کو تمام برے کاموں سے بچا کر کے رکھیں گے۔ ہر وقت اپنے سامنے لسٹ رکھیں، یہ ہیں وہ خرابیاں جن خرابیوں میں آج کا جوان تباہ ہو جاتا ہے۔ میں ان تمام خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا کر دکھاؤں گا۔ جن خرابیوں سے بچے ہوئے ہیں بہت اچھا، اور جن خرابیوں میں پھنس رہے ہیں اپنے آپ کو نکال کر کے دکھائیں اور چیلنج بنائیں اس کو اپنے لیے، کیا کہ میں اپنی جوانی کو پاک صاف بنا کر کے دکھاؤں گا۔ اور جب آپ ارادہ کریں گے تو پھر جوانی میں جب انسان کسی چیز کا پختہ ارادہ کرتا ہے پھر چٹانوں کو بھی ہلا دیتا ہے، پھر کچھ نہیں مانتا۔ شرط یہ ہے کہ آپ ارادہ کریں، اور جب ارادہ کرتا ہے انسان برے کام کا تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے۔ یہیں شہر کا ایک آدمی ایک دفعہ مجھے فون کر رہا تھا، کہتا میں ہاں تعاون پہ مت، میں تو بس اللہ تعالیٰ کرنے رحم کیا گومس جناب میں لڑکہ سوزام نبر پارنے خطر، لڑکی تو سوزائے زی، لڑکا جو ہے وہ کسی ہندو لڑکی کے ساتھ، لڑکی جو ہے وہ کسی سکھ کے ساتھ۔ میں نے کہا اب کیا لگا، میں نے بیٹے سے کہا تھا بیٹا میں نے سنا ژی کہتا اس کا مسئلہ دپان آ بالکل تس لڑکی چھن کشیر مز کن، میں دپس ہے یہ اسلامس خلاف، دپان لڑکہ میں ونان بہت نہ مانا اسلام پتہ وون میں لڑکی بیٹا میں نے سنا آپ کا کچھ ایسا چکر ہے، انہوں نے کہا جی ہاں ڈیڈی، کہا وہ تو کہنے لگا اس کا ویسا لڑکا ہی کوئی کشمیر میں نہیں ہے۔ مطلب ہے بیٹا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ہمارے حضور ناراض ہوں گے۔ ہمور بیٹی وہاں سے کہتی میں نہیں مانتی حضور پضور، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے صورت ہے جب انسان کو چڑھ جاتا ہے جنون، تو جب خیر کا جنون چڑھے گا تو آپ اسی راستے پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ شانو ان باتوں کو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ایمانی اور اسلامی اور اخلاقی طور پر مفید سے مفید تر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دو زانوں بیٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں ایک تو شکر ادا کریں گے، یا اللہ آپ نے اسلام کی دولت عطا کی، پھر توبہ کریں گے، یا اللہ اب تک جوانی میں زندگی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ معاف کر دیجئے، اور آئندہ ارادہ کریں گے کہ ہم اپنی جوانی، ہم اپنی زندگی اتنی اچھی بنائیں گے کہ اللہ کہنا چاہیے ایسا پاکیزہ جوان، اللہ کے نبی کہنا چاہے میرا امتی جوان ایسا ہونا چاہیے۔ بس یہ ارادہ کر کے یہاں سے اٹھیں انشاءاللہ۔ پڑھیں درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ